शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अक्सर ट्रेन के हादसे रूनुमा हो जाते हैं और आज तक हम वही घिसे पिटे ट्रेन सिस्टम जो कि गोरे के ज़माने में डला था उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन ये हादसे ज़्यादातर इन्हीं बेल्ट्स में क्यों हो रहे हैं? तो इसमें सैबोटेज के पहलू को भी हम अलग नहीं कर सकते। ये सबूताज भी हो सकता है, नाअहली भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि भरपूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसमें सबूटेज है तो जो लोग सबूताज करने वाले हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं अगर है तो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। और अगर रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली, नाकामी, ना तजर्बाकारी और गलती है तो मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए रेलवे के उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, ख़ास उसमें कोई भी शामिल नहीं। लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, चूँकि ये बसा अक्सर ये रेलवे के हादसा हो जाते हैं। इसमें जो चीज़ एक रॉ चीज़ हम सामने देख रहे हैं कि अक्सर यहाँ प्लेट्स निकाल दी जाती हैं और उसके बाद ट्रेन पटरी पे गिरी और दूसरी ट्रेन नहीं रुक सकी। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, अगर नाअहली हुई है अफसोस का इजहार भी करते हैं। और हम चूँकि हमारी एक ट्रेन कराची आ रही थी, दूसरी कराची से जा रही थी और ये सिंध में हुआ है, तो हम अपील करते हैं कि इस पर किसी को माफ़ ना किया जाए। हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीमें मौजूद हैं और पाक अफवाज हमेशा की तरह पाक अफवाज के हेलीकॉप्टर्स, अफवाज की एम्बुलेंसेस, उनके जवान जो कि हर डिज़ास्टर में फ्रंट फुट पर होते हैं, वो भी वहाँ इस हादसे से निपटने के लिए मौजूद हैं। लेकिन अलमिया क्या है कि इस किस्म के हादसात से निपटने के लिए हमारी सूबाई हुकूमत ने आज तक ना कोई 1122 जैसा महकमा है, ना एम्बुलेंसेज हैं, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। लाजिम बात है कि रेस्क्यू तो ट्रेन ने आकर नहीं करना, रेस्क्यू तो ग्राउंड पर होना है। तो जब तक NDMA और अफवाज पाकिस्तान नहीं आई उस वक्त तक ना एम्बुलेंसेस थी, ना हस्पताल घोटकी का कोई सही हालत में था। वो भी रहीम यार खान के अस्पताल में मुलतवी कर उनको मुंतकिल करना पड़ा है। इससे भी पता चलता है, ठीक है बड़े बयानात आ गए, अभी सूबाई मिनिस्टर्स ने आके अपनी सियासत खोल दी। हादसात है, मैंने कहा कि हादसे में अगर कहीं भी नेग्लिजेंस और ना तजर्बाकारी या गलती है रेलवे की तो माफ़ ना किया जाए, खा वो वज़ीर हो या DS हो। सैबोटेज को भी अगर है तो फिर भी देखा जाए कि उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है कि ये वाक़यात सिंध में क्यों हो रहे हैं। तो हम बड़ा अफसोस करते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनके अहले खाना को सब्र दे और इनको हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इनको कंपनसेशन दी जाए। ये बेचारे गरीब हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। जो लोग उसका शिकार हो गए, अपने घरों को निकले थे, ट्रेन में कोई बड़े लोग सफ़र नहीं करते हैं, बड़े लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं, इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके बाद कल रात हमने, कल शाम, कल के दिन हमने एक मरतबा फिर इस शहर को, इस सूबे में हमने जलते देखा। हमने देखा था इसी किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात हमने पहले भी देखे थे। ट्रेन लोग हों, यही किस्म का कार्रवाई वुकला सेंटर को जलाया जाए या मोहतरमा की शहादत के बाद का जो दिन का पूरा सीन था उस रात का, जिस तरीके से लोग आ गए थे जिनको आज तक कोई ऑन नहीं करता,
نہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے نہ کوئی اون کرتا ہے، اور وہ ڈاکو تھے۔ وہی طریقہ واردات اس شہر میں مختلف انداز میں ہوتا رہا، وہی کیمیکل استعمال ہوئے جو شہر میں استعمال ہوئے، صوبے میں استعمال ہوئے، وہی طریقہ واردات تھا کہ پہلے وہ داخل ہوئے، پہلے انہوں نے سامان اٹھایا، پہلے لاکر توڑے، اس کے بعد جلا دیا اندر سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو بحریہ ٹاؤن کا واقعہ ہے یہ گھرامنی سازش ہے، جیسا کہ 70 کی دہائی میں تھی یا 88 میں ہوئی، بشرا زیدی کیس ہوا، لسانی فسادات کرانے کی ایک گھرامنی سازش ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو بحریہ ٹاؤن میں ہوا، کل جو مظاہرین تھے جو اسٹیج پہ تھے وہ اور تھے، اور جو بحریہ ٹاؤن کے اندر جلاؤ گھراؤ سب کچھ کر رہے تھے وہ کوئی اور تھے۔ اب دیکھا جائے کہ بینیفیشری کون ہے۔ اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نااہل، اس ناکام، اس حکومت کو جس کو 15-20 روز سے پہلے سے پتا تھا، جن کو پتا تھا کہ مظاہرین نے آنا ہے، اور جن کو پتا تھا کہ یہاں جب اس قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے عناصر شامل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا یہ جو ڈرامہ کرایا گیا ہے اس میں بحریہ ٹاؤن کے اصل مالکان شامل ہیں۔ بحریہ ٹاؤن، میری کتاب میں بحریہ ٹاؤن کا اونر آصف علی زرداری، بحریہ ٹاؤن کا پارٹنر بلاول زرداری، بحریہ ٹاؤن کا کانٹریکٹر ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن کا چیف آپریٹنگ آفیسر مراد علی شاہ، بحریہ ٹاؤن کا چیف سیکیورٹی آفیسر مشتاق مہر آئی جی صاحب، اور بحریہ ٹاؤن کے بروکرز، ان کی کابینہ کے لوگ، اور ضلع ملیر کے نمائندے پیپلز پارٹی کے۔ یہ ہے ہیرارکی آف بحریہ ٹاؤن، اصل مالکان۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے کہ جو انڈیجنس سندھی ہیں، جو مقامی سندھی ہیں، جو مقامی گوٹ ہیں، مقامی کی بات کر رہا ہوں، جو متاثرین ہیں انکلوڈنگ چاچا فیض محمد گبول کے بیٹے، اس کی فیملی اور دیگر لوگ، وہ 8-10 سال سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ اتنا جلاؤ گھراؤ دیکھا، ایک ماچس کی تیلی انہوں نے نہیں اٹھائی، ایک ڈنڈا تک انہوں نے نہیں اٹھایا۔ انڈیجنس لوگ اس جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ جو بھی لوگ جلاؤ گھراؤ کے لیے لائے گئے، یہ کام سب سے پہلے تو ان اداروں کا ہے، سندھ حکومت کا ہے کہ بتائیں کہ کون تھے۔ یہ لوگ پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی میں یہاں لائے گئے۔ یہ جلاؤ گھراؤ والے لوگ، یہ ایک پلان کے تحت ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ کیا، کل ایک سندھی مہاجر کا بتایا، جب بحریہ ٹاؤن میں 60% لوگ وہ رہتے ہیں جو سندھ کے مختلف اضلاع سے آ کر یہاں رہتے ہیں۔ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے تو گھر یہاں موجود ہیں، نوابشاہ سے آئے گھر لے لیا، لاڑکانہ سے آئے گھر لے لیا، میر پور خاص سے آئے گھر لے لیا، پلاٹ لے لیا۔ 60-70% لوگ تو وہی ہیں۔ اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اگر دیکھیں اسٹیج کے اوپر بھی چند ایسے لوگ تھے جو شرارتی ہیں، جن کا ماضی داغدار ہے، اسٹیج کے اوپر بھی وہ لوگ موجود تھے، بے شک ان کو اعلان کر رہے ہوں، لیکن میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ 1-2 چہرے تھے جن کا ماضی داغدار ہے، جن کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ لیکن کل جو مظاہرین تھے وہ نہیں تھے، جو میں خواتین بھی تھیں، وکلا بھی تھے، سب لوگ تھے، وہ اس سندھ حکومت کے، اس زرداری مافیا کے مظالم کے خلاف وہاں کھڑے تھے کہ جی آپ کس اتھارٹی کے تحت آپ زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ کیا ملک ریاض نے، میں ریئلٹی کی بات کرتا ہوں، کیا ملک ریاض نے اپنی پرائیویٹ فورس کے ذریعے ان زمینوں پر قبضہ کیا؟ کیا ملک ریاض نے بغیر کسی سرکاری سپورٹ کے آگے زمینوں میں گھس گیا؟ نہیں۔ راو انوار نے، اس وقت ایک فورس تھی، اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو جیل میں ہے، ڈپٹی کمشنر مختار کار اے سی، یہ کس نے بحریہ ٹاؤن کی خدمت میں لگا دیے؟ کس نے؟ اس بہادر بیٹا
آصف زرداری کا بہادر بیٹا زہریہ ٹاؤن کے سارے قبضوں کے اندر جو زمینیں قبضہ کی گئی اگر غیر قانونی کی گئی جو کی گئی اس کے اندر سندھ گورنمنٹ شامل تھی, پیپلز پارٹی شامل تھی. کیوں نہیں کہتے ہو؟ سچ کہتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر کوئی کسی کو بلائے نہیں, اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو گیا, اس بندے نے اپنے گھر میں رکوایا تھا, یہاں سے گاڑی دی تھی, یہاں سے بھیجا تھا, سب سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں, وہ مین ایکیوزڈ ہوتا ہے. ملک ریاض کو اسلام آباد سے کراچی کون لایا؟ ملک ریاض کو کس نے زمینیں دی؟ اور ثابت ہو گیا جب 480 ارب روپے کا جرمانہ لگا سپریم کورٹ سے, اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں چوری کرائی گئی ملک ریاض کے ذریعے, مطلب بحریہ ٹاؤن کے ذریعے. اصل ڈاکو, اصل چور سندھ حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے غیر قانونی طریقے سے سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرا دیا. اور کل جو واقعہ ہوا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس مظاہرے کو, مظاہرین کو پولیس کی ذمہ داری تھی. اگر آپ کا جھگڑا ہے کسی سے, ان الاٹیز سے کیا جھگڑا ہے؟ وہاں کا جو ریئل اسٹیٹ کا چیئرمین ہے وہ بھی سندھی ہے, میں سندھی مہاجر پنجابی بلوچ کی بام پاکستانی ہے. کس قانون کے تحت آپ نے ان سب کو جانے دیا اندر؟ آج وہ بیچارے سراپا احتجاج ہیں, خوف کے عالم میں ہیں. کل یہ لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ گھروں میں نہ گھس جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو 27 دسمبر کی رات جنہوں نے یہاں کیا تھا, ساری زیادتی کی تھی. یہ وہی بدماش ہیں, یہ وہی غنڈے ہیں, وہی چلچے ہیں, وہی لفنگے ہیں جن کو سندھ حکومت اور پیپل پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے. کل میں کہتا ہوں غریب بیچارے لوگ, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کسی کا شو روم ہے, کسی کی دکان ہے, کسی کا ریسٹورنٹ ہے, کسی کا بیوٹی پارلر ہے, وہ ملک ریاض تو نہیں ہے. ملک ریاض سے پیسہ تو وصول ہو گیا, زرداری صاحب کو حصہ مل گیا. یہ گھناؤنی سازش بھی ہو سکتی ہے. ہمارے سارے الزامات ہیں, ہمارے خدشات ہیں. تو میں سب سے پہلے تو کہتا ہوں, فردر بتاتا ہوں کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے کہ پورا جو واقعہ ہے بحریہ ٹاؤن کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کسی نیوٹرل جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے. اس کو یہ نہ لیا جائے کہ 4 ریسٹورنٹ جل گئے, 2 دکانیں جل گئیں, ایک FIR کٹ گئی. نہیں, یہ گھناؤنی سازش ہے اربن رورل لڑائی کرانے کی. یہ گھناؤنی سازش ہے. کھل کے بات کرتا ہوں, سندھی مہاجر لڑائی کرانے کی ہے کوئی لڑائی نہیں. اور اس کے بینیفیشری آصف زرداری اینڈ کمپنی. آج جو کچھ کرایا گیا, شاید بحریہ ٹاؤن نے جو قسط سے معافی کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا. بھائی ہمارے خدشات تو ہیں نا, میرے منہ میں خاک. یہ سب کچھ لوگوں میں قتل عام کرا کر اور دوبارہ سے, چونکہ ایک دفعہ تو پیسے لے لیے کہ دوبارہ ان کو ڈرا دھمکا کے بھگا دو اور دوبارہ ان زمینوں پہ قبضہ کر لو اور دوبارہ مال بنا لو, سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. جو 480 ارب کی قسطیں دینی ہے, درخواست بھی دی ہوئی ہے, قسط نہیں دے پا رہے ہم, اس کو روکنے کی, جس میں زرداری پارٹنر ہے. یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو دوبارہ نکالا جائے, ان کی زمینوں پہ جگہ قبضے کیے جائیں, سستے خریدے کیے جائیں اور دوبارہ مارکیٹ کیا جائے. سندھ حکومت کل سے مفرور ہے. ابھی یہ 2 میراثی لگے ہوئے تھے پریس کانفرنس کرنے کے اوپر, کیوں نہیں بتایا, ورژن دیا, کیوں ورژن نہیں دیا کہ بحریہ ٹاؤن میں اس کی پولیس کہاں تھی, سندھ حکومت کی پولیس کہاں تھی. اور آپ لوگ بولتے ہیں رینجرز کو جب تک ڈپٹی کمشنر یا سندھ حکومت آفیشل آرڈرز نہ دے, رینجرز نہیں جا سکتی ہے. رولز کے مطابق سندھ حکومت ڈاکوؤں کے لیے شیخ رشید آئے تھے نا کہ بھئی ہمیں رینجرز دینے کو تیار. ان کا رینجرز نہ کھپے, وہ تو ہمارے بندوں کو پکڑے گی, چونکہ وہ تو میرٹ پہ کام کرے گی. انہیں رینجرز بھی نہ کھپے, فوج بھی نہ کھپے, انہیں وہ پولیس کھپے جو راونوار کی بہادر بیٹے کی پولیس کھپے. میں کہنا چاہتا ہوں بلاول ہاؤس کی بھینسوں کی سیکیورٹی پہ تو 200 کمانڈوز لگا دیے جاتے ہیں, لیکن کل جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جس انداز سے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے گئے, افسوس ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کھپے کھپے کھپے, کسی کا باپ خدا نہ خواستہ نعرہ نہیں لگا سکتا. یہ چند مٹھی بھر لوگ جن کو پیچھے سے ان کے سربراہ پاکستان, الحمدللہ پاکستان کا ایک بیٹا بھی اور ہر سندھی بھی پاکستانی ہے. اس قرارداد اس اسمبلی سے پاس ہوئی تھی پاکستان کی, سائیں GM سید نے پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی. یہ لوگ
جو بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں, وہ انڈین ایجنٹ ہیں, اور وہی چیزیں وہی ہمیں اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو سندھ کارڈ کے طور پہ پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے. مراد علی شاہ صاحب میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی انسانیت ہو تو کل والے واقعے کے اوپر استعفیٰ دے دینا چاہیے. آئی جی صاحب کو گھر بھیج دینا چاہیے, ایڈیشنل آئی جی کراچی کو گھر بھیج دینا چاہیے. نیچے جو پولیس ہے ان سب کو فارغ. لیکن پولیس کیا کرے؟ پولیس کے آرڈر ہی نہیں ہوں گے, جلانے دو, مال ہم نہیں خریدنا ہے, جلانے دو. یہ آگ لگوانے والے پیپلز پارٹی ہے, یہ لڑائی کرانے والے پیپلز پارٹی ہے, یہ اداروں کو ڈرانے والی پیپلز پارٹی ہے کہ بھائی ہم ہوں گے تو ہے, نہیں تو یہ تو پتہ نہیں, یہ تو پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. چند مٹھی بھر لوگ, یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر بنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کل کا واقعہ نہایت افسوسناک, شرمناک ہے, اور ہم دونوں چیزوں کی جس انداز سے اب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس سارے واقعے کے اوپر. وزیر اعلیٰ سندھ, آصف علی زرداری, بحیرہ ٹاؤن کے اصل مالکان, ان سب پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے, بجائے اس کے کہ انہوں نے جو لوگ ہیں نہیں ہیں پرامن لوگ ان پہ ایف آئی آر کاٹ کے اسکور پورا کیا جا رہا ہے. اور فوٹیجز موجود ہیں, اور مقامی جو ہمارے سندھی ہیں, مقامی جو انڈیجنس لوگ ہیں, وہ بیچارے شروع سے اگر انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہوتا, انہوں نے آگ لگانی ہوتی تو پہلے لگا دیتے. ان کو بھی اس میں پھنسایا جا رہا. اصل لوگ جو کل ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے. جو بے گناہ لوگوں کے نام شامل کیے جا رہے ہیں ان کے نام نکلنے چاہیے. اور ثابت ہو گیا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کی اگر دو چیزیں ہیں, اگر 2 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی سازش نہیں ہے تو ناکامی ہے. اگر سازش نہیں ہے تو 15 دن پہلے سے تھے, کیوں نہیں روکا اس کو؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم بھرپور طریقے سے کل جو واقعہ ہوا ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اب ایک اور بات کروں, پھر ارسلان صاحب بھی بات کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کی حکومت, وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ کرسی سندھ کارڈ کی مرہون منت ہے. کل انہوں نے کہہ دیا کہ جی وفاق نے کوئی اسکیمیں نہیں رکھی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں, کسی نے پڑھنا اپوزیشن لیڈر آفس آ جائیے. پچھلے 13 سال میں 7,880 ارب روپے سندھ میں آئے. پچھلے 13 سال میں 1650 ارب تقریباً 13 سال میں صرف 1650 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے اوپر رکھے گئے. اس میں سے ان کی رپورٹ کے مطابق 44% کرپشن ہو گئی. چلو کرپشن ہونے کے بعد تو 800 ارب ہی بچتے ہیں جو 7,500 ارب میں سے رکھے, لیکن انہوں نے صرف 1650 ارب رکھے 13 سال میں. میرے کپتان نے, وزیر اعظم نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اس ایک سال میں 2 باقاعدہ پیکیجز دے کر 1000 ارب سے زیادہ کے منصوبے سندھ کے لیے رکھے جو کہ اگلے 3 سال میں خرچ ہوں. 13 سال میں ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 1650 ارب, اور ایک سال میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ. اس کو بتاتا چلوں. گرین لائن کل کہہ رہے تھے اپنے ذمہ نہ لو, بس گرین لائن کس کے ذمہ لو؟ 13 سال میں آپ نے ایک بس نہیں چلائی, گرین لائن ہم لے کر آ رہے ہیں, فائر بریگیڈز ہم لے کر آ رہے ہیں, لے کے آ چکے ہیں. ہاں نظر آ رہی ہے آپ کو, گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے, کوئی بڑے واقعات کور ہو جاتے ہیں فوراً. اس کے علاوہ جو ہمارا پہلا پیکیج تھا بتاتا چلوں آپ کو, 1100 ارب کا جو پیکیج تھا اس میں 62% ہمارا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا. اس 62% میں تقریباً وہ ہو جاتا ہے 650 ارب کے قریب. اس میں بڑے نالوں کی صفائی اس 3 مہینے کے اندر این ڈی ایم اے نے تھرو ایف ڈبلیو اور دیگر اداروں کے, آپ جا کے دیکھیے, گجر نالے پہ اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اس دفعہ اگر بارش آتی ہے تو کافی پانی نکلے گا. اس کے بعد 2 نالے اور ہیں, اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو رہا ہے, اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارا جو کے سی آر اور فریٹ ٹرمینل کا بھی کام, اس پہ بھی بات چیت آگے بڑھ چکی ہے. گرین لائن انشاءاللہ اس سال آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد 440 ارب کا جو پروجیکٹ آیا, اس میں 200 ارب سے زیادہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اس پہ منظوری ہو چکی ہے اس کی موٹر وے کی. انہوں نے اپنی پوری 50 سال پیپل پارٹی رہ چکی ہے, 1971 سے 13 سال تو ابھی ہے, کوئی موٹر وے نہیں بنایا. سکر حیدرآباد موٹر وے, اس کے علاوہ تقریباً 13 ارب کی ہم کرا رہے ہیں. الیکٹریفیکیشنز ہو رہی ہیں, 3-4 ارب پہ گیسیفیکیشن ہو رہی ہے, نادرا, پاسپورٹ, پوسٹ آفس, ریلوے اسٹیشن, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مطلب انہوں نے آسان الفاظ میں 13 سال میں 1650 ارب کے پروجیکٹ لائے.
ہم ایک سال میں 1,000 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹس لائے ہیں. ان کا اعتبار صرف جھوٹ کے اوپر ہے, ان کا کام صرف جھوٹ کے اوپر ہے. اور آخری بات میں کرتا چلوں پانی کے حوالے سے. 27 مئی کو پرائم منسٹر کے پاس, مجھے پیپر دینا, پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی, جس کے اندر 27 مئی کو اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وابڈا, ارسا, پنجاب اور سندھ حکومت اپنے نمائندوں کے نام دیں گی, جس سے نیوٹرل ایک کمیٹی بنے گی اور وہ جا کر گیجز چیک کرے گی. پنجاب نے نام دے دیے, ارسا نے نام دے دیے, وابڈا نے نام دے دیے, سندھ نے آج تک, یہ وہ ہے جس میں انور سیال مل کے آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر سے میٹنگ, اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, سندھ بھی آن بورڈ تھا, سارے پنجاب, وابڈا اور ارسا آن بورڈ تھے, اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کے نام دینے تھے. آج کی تاریخ تک ان سندھ کے ممبرز کے نام نہیں دیے گئے. یہ وہ لیٹر ہے جو کہ ارسا نے سندھ کو لکھا ہے, بار بار ریپیٹیشن بھی کی ہے, لیکن سندھ کے ممبرز کے نام نہیں دیے جا رہے. صورتحال یہ ہے کہ چشمہ سے جو سندھ کی اس موسم کی ریکوائرمنٹ تھی, 1,20,000 کیوسک پانی چشمہ سے چھوڑا جا چکا ہے, جو انشاءاللہ 3 دن کے اندر گڈو پر پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد سے 2-4 دن کے اندر وہ کوٹری براج پہ بھی آ چکا تھا. جو سندھ کی پوری ریکوائرمنٹ ہے وہ چشمہ سے 10 تاریخ تک چھوڑی جا چکی ہوگی. آج بھی 1,20,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کی, اس دن انور سیال صاحب گئے ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے, کچھ ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی لے کر گئے اور بی ایس فیڈر پہ کھڑا کر دیا کہ جی بی ایس فیڈر خالی ہے, گڈو کے ساتھ ہے اور خالی ہے. اس دن بی ایس فیڈر خالی دکھائی, نصیر کینال بھری ہوئی تھی, اس روز پھلیری کینال بھری ہوئی تھی, بہت ساری شاخیں بھری ہوئی تھیں. اور وہ جو 321 جو ناجائز کنیکشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں, جس میں آصف زرداری صاحب کا بھی نام ہے, بلاول زرداری صاحب کا بھی نام ہے, ان کی فیملی کے ناجائز ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس کے نام ہیں, وہ میرے پاس فائل آ چکی ہے. انشاءاللہ 1-2 روز میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کروں گا. ارسلان بھائی آپ اس وقت بحریہ کی بات کرنے کا کرتے ہیں, 2 منٹ ارسلان صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو واقعہ پیش آیا بحریہ ٹاؤن کے باہر اور اندر, پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہے, اور جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ عام عوام کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی شخص کے کاروبار کا تحفظ, اس کی جان کا تحفظ, اس کے مال کا تحفظ. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی صورتحال کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, سندھ پولیس کی ہے. اس وقت سندھ کے اندر وزیر داخلہ مراد علی شاہ صاحب ہیں, جو کہ ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں. ویسے تو یہ انیل کپور بن کے ایکٹنگ کرتے ہوئے پورے صوبے میں نظر آتے ہیں کل سے, لیکن یہ گمشدہ ہیں. ان کے ساتھ والے ٹام ہک ڈیریز جو 3 گھومتے ہیں وہ بھی غائب ہیں, گمشدہ ہیں, مسنگ پرسن بن چکے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہاں ہیں. لوگوں کی املاک جلائی جا رہی تھی, لوگوں کی جانوں پہ حملہ کیا جا رہا تھا, لوگوں کی پراپرٹیز جلا دی گئیں, لیکن سندھ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. کیا وجہ ہے, کیوں نظر نہیں آئی؟ وجہ بالکل سامنے ہے کہ کہیں نہ کہیں سندھ حکومت اس معاملے میں انوالو ہے. کیوں انوالو ہے؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا جو یہ سرکس لگایا گیا, اس کو لگانے کے اندر سندھ حکومت زرداری گروپ پورا کا پورا ملوث ہے. لیکن بات ہے عام عوام کی, عام کراچی کے شہری کی. کراچی کا وہ شہری جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, سندھ کا وہ شہری جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, جو اپنے بچوں کے لیے کاروبار کر کے پیسے گھر لے جانا چاہتا ہے, خوشحالی کرنا چاہتا ہے, ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے, دیگر بزنس کرنا چاہتا ہے. اس بیچارے کا کیا واسطہ تھا اگر ملک ریاض ٹھیکیدار نے, بحریہ ٹاؤن نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تو وہاں پہ کسی نے دکان لگائی ہے, کسی نے دیگر کاروبار لگائے ہیں, تو اس بیچارے کا کیا واسطہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں شہر کراچی میں
हैदराबाद में, सखर में, सिंध के किसी भी शहरी इलाके में, देही इलाके में आप देखें पुलिस वाले ऐसे फुर्तियां लगा के घूम रहे हैं कि 6 बजते नहीं और इनकी मोबाइल आके उठा के ले जाती है। 2000, 5000, 6000 रकम लेके छोड़ देते हैं। पुलिस की फुर्तियां तब तो हमें बड़ी नजर आई, लेकिन बहरिया टाउन में जब जलाओ घिराव हो रहा था तो पुलिस सो रही थी। पुलिस कहीं नजर नहीं आई हमें, क्योंकि वहां से इनकी जेबें गर्म नहीं होनी थी। इनकी जेबें गर्म होनी है लोगों के खून चूस के, दुकानें बंद करा के, कारोबार बंद करा के। एक तरफ ये कहते हैं कि मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया है, दूसरी तरफ ये हिस्सेदार है उस पहिए को रोकने में। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, पहले ये शहर के अंदर उनके कारोबार बंद कराने के लिए मोबाइल गाड़ियां भेजते हैं, पुलिस की गाड़ियां भेजते हैं। जो लोग बाहर काम करना चाहते हैं उनके ऊपर जलाओ गिराव के लिए फैसिलिटेट करते हैं, सहूलतकारी करते हैं। सिंध हुकूमत कल से सो रही है। वजीर आला साहब भंग पी के पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम किधर हैं, गायब हैं। इनकी ज़बानों को ताले लग चुके हैं। वैसे पूरा दिन ये कैमरों के आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। आज शायद एक भूले भटके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल नज़र नहीं आए। कराची के अवाम इस पूरी सूरत हाल को संजीदगी से देख रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी करना चाह रही है, कराची का हर बासी उसको समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को एक पैगाम है, होश के नाखुन लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर वो करने में जो कि नाकाम हैं, अगर इसको बेहतर नहीं करते, फिर ये ना रोए कि वफाक क्या किरदार अदा करेगा, फिर ये ना रोए कि वफाक इंटरवीन कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है। आप अगर किरदार अदा नहीं करेंगे, वफाक आगे भी आएगा, अपना काम उसको करना भी आता है और वो करके दिखाएगा।